जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त आपको पता है कि रेड सी के अंदर इंडियन नेवी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। और इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाबुल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं। वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज पड़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ इडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है। और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है। और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वन इंसिडेंट। ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है कि इंडिया इज़ रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस। इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। देखें, एक जो इंडियन नेवी की भी स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके ऊपर जो बड़े जिसे वो कहते हैं ना जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स, आपको पता है बड़े मशहूर हैं। जो जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वेसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी उनको कोई ना कोई वो हमला करते रहते हैं। छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं, उन पे भी करते रहते हैं। और देन एक तरफ होतीज़ का मसला है। ठीक है जी। सो होतीज़ एक तरफ आ जाते हैं, पायरेट्स दूसरी तरफ आ जाते हैं। एंड इंडिया अगर इधर ऑपरेट कर रहा है इस जगह पे, तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी तगड़ी बात है। अगर ये कोई आसान काम नहीं होता आपका ये रेड सी का जो मैं मैप आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आप देखें तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और इंडियन, इससे पहले मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान है उसने भी अपनी वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉयड की हुई हैं हouthi अटैक को देखते हुए। और पाकिस्तान ने जो वॉरशिप्स अरेबियन सी में जो रीसेंट अभी मैरीटाइम सिक्योरिटी के इंसिडेंट हुए हैं, ज़ाहिर बात है अब जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। पाकिस्तानी नेवी हर जगह तो नहीं पहुंच सकती, इंडियन नेवी भी हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन इंडिया ने लगता है अपना ऑपरेशन बड़ा किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने जो पिछले हफ्ते अनाउंस किया था कि इसने 3 वॉरशिप्स जो अरेबियन सी में डिप्लॉय की हैं, जबकि एक ड्रोन ने एक इजरायली एफिलेटेड मर्चेंट वेसल को हिट किया था जो कि वेस्टर्न जो गुजरात की कोस्ट के करीब था। सो उसके बाद इंडियन ने अपनी जिसे कहते हैं ना 3 वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉय की। गो के पिछले उस जो इजरायली एफिलेटेड मर्चेंट वेसल थी जो कि बिल्कुल स्टेट ऑफ गुजरात, वेस्टर्न स्टेट ऑफ गुजरात के करीब से गुजर रही थी और वहाँ पे उसको हमला किया गया, ड्रोन से हमला किया गया। उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर तेहरान गए और उन्होंने उस हवाले से बात की। तो पाकिस्तान ने भी जिसे वो कहते हैं ना एक इस हवाले से सुनने में आता है कि पिछले महीने
ایک پاکستان کی طرف ایک شپ آ رہی تھی سعودی عرب سے ریڈ سی میں، اس پہ بھی جو ہے وہ ان ہوتی رائبلز نے حملہ کیا تھا. پھر اس کے بعد پاکستان نیوی نے اپنی کچھ وار شپس ڈپلوائے کی ہیں عریبین سی میں. یہ ایک دیکھیں دیٹس اے گروئنگ کنسرن فار پاکستان. What's happening in Gaza, in Palestine, in Israel, in that part of the Middle East, in West Asia, it is going to affect each one of us. بیکاز ہم نے اس جنگ کو روک نہیں سکے، ہم اس کو ٹیک کیئر نہیں کر سکے. انٹرنیشنل سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کولیپس ہو گیا ہے. اب اتنا بڑا انفراسٹرکچر چاہیے آپ کو، ایریل سرویلنس چاہیے، کنٹینیوس ایریل سرویلنس چاہیے کہ جتنے بھی کمرشل پیسیجز ہیں پرٹیکولرلی، اب پاکستان نیوی اس کو اکیلے نہیں کر سکتی، انڈینز اکیلے نہیں کر سکتے. لیکن انڈیا نے اپنا جو جسے کہتے ہیں نا آپریشن بڑھایا ہوا ہے. پاکستان بھی اپنی انٹرنیشنل جو مرچنٹ شپس ہیں ان کے حوالے سے وہ بڑا پریشان ہے کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا کی تو $200 ارب کی ٹریڈ صرف ریڈ سی سے گزرتی ہے. اب اس سے پہلے انڈیا نے ایک لائبیرین مرچنٹ ویسل کو بھی پروٹیکٹ کیا تھا. اب آپ کو میں بات بتاؤں اس پہ، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہونے والی ہے بیکاز جو پرائم منسٹر مودی اور ان کا جو ایک فیورٹ وہ ہے، وہ سارا اس بات پہ بات کرتا ہے جناب کہ یہ مودی صاحب کی پالیسی ہے کہ ہم اب اپنے بارڈر سے باہر جا کے کھیلیں گے، اور اگر اپنے بارڈر سے باہر جا کے کھیلیں گے تو اس کو پھر جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور اینگل سے دیکھنا پڑے گا. کیا انڈیا ہوتھیز کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے یا انڈیا صرف پائرٹس کے خلاف جائے گا؟ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میں سمجھتا ہوں. اور ریسنٹلی پاکستان نے کچھ اپنی وہ میری ٹائم سیکیورٹی کو انہینس کرنے کے لیے کچھ کیا تھا تو شور مچ گیا تھا. انہوں نے کہا جناب یہ پتہ نہیں شاید پاکستانی جو شپس ہیں وہ اب وہ کیا کرنے جا رہی ہیں، کیا وہ اسرائیل وہ جسے کہتے ہیں نا شاید کوئی ہم پروٹیکٹ جسے کہتے ہیں نا ہم کو پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو یا کسی اور کو. اس وقت یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوئی تھیں، لیکن ان ریالٹی پاکستان جو نیوی ہے وہ اپنی روٹین کی پیٹرولنگ کر رہی تھی اس ایریا کے اندر. جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پاکستان نے کوئی نہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے گیا تھا، نہ غزہ کو سپورٹ میں فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے گیا تھا، لیکن ہمارے بارے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی نیوی نے یہ چیزیں کی ہیں. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ جو یہ صومالین پائرٹس ہیں یہ ہر روز کسی نہ کسی پہ ظاہری بات ہے حملہ کر دیتے ہیں. ان کے لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یا کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ چیزیں کرنا. سو ان کے لیے وہ اپنے آرام سے وہ لگے رہتے ہیں، جب بھی ان کو کوئی ملتا ہے پوری دنیا ان کو جو ہے نا وہ دیتی ہے، بھتہ دے کے گزرتی ہے، رینسم دیتی ہے، ٹھیک ہے. ادھر سے ہوتیز ریڈ سی میں علیحدہ ایک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. لیکن انڈیا سب سے بڑا یہاں پہ آپ سمجھیں کہ وہ سٹیک ہولڈر ہے. اور یہاں ایران سٹیک ہولڈر میں، کیونکہ ایران کا پرابلم یہ ہے کہ ایران جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے ایران اس کو نہ تو مینیج کر پایا ہے نہ اس کو دیکھ پایا ہے. سو لہٰذا ایرانینز جو ہیں وہ دے ہیو انلیش دا ہوتیز. جب ہوتیز انلیش ہوئے ہیں، اور آپ کو بہت سارے لوگوں کو جن کو نہیں پتا کہ ہوتیز جو ہیں یہ ایک آرمڈ پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس گروپ ہے جو اپنے آپ کو جو سے کہتے ہیں نا ایک بیسیکلی شیعہ مسلم مائنورٹی ہے. دے آر نون ایز زیدیز. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ایران کی ہی ایک آرمڈ ونگ ہے. اور دے آر کالڈ ایز فائیورز، ان کو فائیورز بھی کہتے ہیں آئی تھنک. سو جیسے شیعہ جو ہوتے ہیں، جو اسنا عشری شیعہ ہوتے ہیں انہیں 12ers کہتے ہیں، 6ers کہتے ہیں، تو یہ فائیورز ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو ایرانینز نے انلش کیا ہوا ہے. سو یو کے اور یو ایس نے ان کے اوپر بومبنگ بھی کی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک 11 جنوری کو اور 22 جنوری کے قریب ہوتی ٹارگٹس پہ حملے کیے گئے تھے. لیکن ٹیکنیکلی انڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ اسمارٹلی جو ہے وہ اپنی یہ جو مشنز ہوتے ہیں جب ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اس کی مارکیٹنگ بہت اچھی کرتا ہے.
اور انڈیا نارملی لوگوں کو نہیں پتہ، بٹ جو انڈین میڈیا کی جو وائس ہے دیٹ از ویری گلوبل. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس حوالے سے انڈین نیوی کمانڈوز وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے جیسے میں نے کہا نا لائبیرین جو مرچنٹ ویسلز ہیں پاکستانی ہیں ایرانینز ہیں سب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سو اب جو نیریٹو انڈیا نے بلڈ کرنا ہے وہ یہی بلڈ کرنا ہے کہ بھائی ہمارا جو سارے کا سارا جو انٹرسٹ ہے اس خطے میں وہ صرف اور صرف انٹرنیشنل جو آپ کی مرچنٹ ویسلز اور آپ کی جو کمیونیکیشن لینز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ نیریٹو انڈیا ظاہری بات ہے ڈیولپ کرنے جا رہا ہے، ڈیولپ کرے گا. اور اس نیریٹو کے بعد وہ ایک اس کو اپنے ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل پرسپیکٹیوز میں بھی وہ لے کے آتے ہیں پرائم منسٹر مودی، اور ان کو اس چیز کا بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ اس سے کیا رزلٹ جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، اس سے کیا ان کو فائدہ مل سکتا ہے. لیکن امیڈیٹلی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ صومالین پائریٹس کو سنب کرنا، پھر پاکستانیوں کو بچانا، اینٹی پائریسی آپریشن کرنا، اور جسے وہ کہتے ہیں نا 19 پاکستانیوں کو بچانا، اور 36 گھنٹے میں یہ دوسری کارروائی ہے. اور دین دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایز اے فورس آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے. اب آئی این ایس سمترا جو ہے انڈین نیوی کی وہ جو ساری جو پیٹرولنگ کر رہا ہے اینٹی پائریسی میریٹائم آپریشن دیکھ رہا ہے صومالیہ میں اور گلف آف ایڈن میں، یہ جو کام کر رہا ہے اس کو ڈیفینیٹلی پیچھے سے انڈین نیوی جو ہے اس کی طرف سے ان کو حکم ہے کہ آپ نے تھوڑا ایکسٹرا جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایکسٹرا جانا ہے اینڈ دین ایکسٹرا جانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کمفرٹ سے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے. دیٹس ہاؤ دی انڈین اتھارٹیز آر آسکنگ دی انڈین نیوی کہ آپ اپنا کام کریں. پاکستان کی جو نیوی ہے وہ ظاہری بات ہے اس کی ریچ اتنی نہیں ہے یا وہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کر رہی، وہ صرف اپنی جو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اپنے جسے کہتے ہیں نا لارجر جو پکچر ہے اس میں تو وہ اس نے اپنے پیٹرولنگ کر رہی ہے، لیکن وہ ہر انسیڈنٹ کو رسپونڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے جی. اگر وہ ہر انسیڈنٹ کو رسپونڈ کرنا شروع کرے تو اس کے لیے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ ریسورسز بھی چاہیے، پولیٹیکل ول بھی چاہیے، دین اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. دین فار ایگزامپل یہ تو ہے کہ پاکستان کی جو نیوی ہے اس کی بڑی ٹریننگ ہوگی ان ٹرمز آف پائریٹ سے لڑنے کی یا پائریسی سے اپنے لوگوں کو بچانے کی یا کسی کو بھی بچانے کی. اس سے پہلے پاکستان کی نیوی بھی بہت سارے ایسے آپریشنز میں رہی ہے، پاکستان کی نیوی نے بھی کام کیا ہوا ہے. لیکن بیکاز یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹس ہیں ریڈ سی کے اندر یا گلف آف ایڈن کے اندر، ان کی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹریٹجک سگنیفیکینس ہے اس سینس میں، کیونکہ ہوتیز اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ صومالی پائریٹس ہیں، کیونکہ غزہ کے جو غزہ کے اندر جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے ایرانینز پرو ایکٹیو ہیں پاکستان پہ. ایران نے اسٹرائک کی، سیریا میں کی، عراق میں کی، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. سو اس وقت پاکستان میرا خیال ہے اتنے ریسورسز نہیں رکھتا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ عریبین سی کے اندر یا گلف آف ایڈن میں بڑھ چڑھ کے چیزیں کرنے کی کوشش کرے. لیکن انڈین جو ہیں وہ رکھتے ہیں ایسے ریسورسز اور ان کی پولیٹیکل ول بھی پیچھے ہے. اور جیسے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، پاکستان نہیں کہتا ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں. یہ ایک ظاہری بات ہے ہیومینیٹیرین آپریشن تھا which is very welcoming in that sense. بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ اس کو ایسے آپریشن کریں. اور انڈین نیوی نے جو انٹرنیشنل مرچنٹ ویسلز ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دیٹ لارجلی contributes to the global peace and security.
میں سمجھتا ہوں ایک اچھا قدم ضرور ہے، لیکن پاکستان کے پاس نہ اتنے ریسورسز ہیں، نہ ہماری اتنی پولیٹیکل ول ہے، نہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم انڈین اوشن کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، نہ ہم اتنے بڑے ایمبٹ پہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن یس، اگر کہیں پہ پاکستان کی جو نیوی پیٹرولنگ کر رہی ہو اور ڈسٹریس کال آئے گی تو پاکستان نیوی ڈیفینیٹلی رسپونڈ ضرور کرے گی، لیکن لگتا یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے جو نیول کیپیبلٹی شو کرنے کے لیے، اپنے نیول ایسٹس جو ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں وہ کرنے کے لیے، اینڈ دین انڈیا کو جس لیول پہ انڈیا کی سپلائی چین ہے انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا جی۔ دیکھیں یہ ملکوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ملک کیا کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل انڈیا جس کی اکانومی آپ دیکھیں نا تقریباً $4 ٹریلین کی جی ڈی پی ہے، جیسے میں نے بتایا $200 بلین کی تو صرف ریڈ سی سے ان کی ٹریڈ گزر رہی ہے، دین صرف $200 بلین امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہے، $50 بلین اسی روٹ سے سعودی عرب کے ساتھ ٹریڈ ہے، اگلے کچھ سالوں میں وہ $100 بلین ٹریڈ یو اے کے ساتھ اسی روٹ سے کریں گے۔ سو ہاؤ کم دے کین افورڈ کہ وہ ایسے جتنے بھی کمیونیکیشن چینلز ہیں ان کو انسیکیور رکھیں؟ دے ول ہیو ٹو میک شیور، دے ول ہیو ٹو سیکیور اپنے جو چینلز ہیں ان کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ سو ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو جیسے وہ بولتے ہیں نا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کو اپنی انگیجمنٹ انٹرنیشنل واٹرز میں بڑھانی پڑے گی، اور وہ اسی لیے اپنی انٹرنیشنل انگیجمنٹ بڑھا رہے ہیں۔ دے ول ڈیفینیٹلی یوز اٹ فار شو کیسنگ دیٹ انڈیا از بیکمنگ اے ریجنل پار۔ They are also doing this to protect their business interests. They are also making sure کہ وہ اپنی نیول کیپیبلٹی انہینس کریں so that they can give a message کہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی سپلائی چین کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، and at the same time they have got into the contacts, they have got into the agreements with so many major parts in Indian Ocean and beyond، جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی آپ کو پروجیکٹ کرنا ہے۔ دے ہیو جو 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں انڈیا کے، وہ اسی لیے بنے گئے ہیں، اور اسی لیے بنائے ہیں تاکہ وہ لارجلی اپنی کیپیسٹی انہوں نے انہینس کی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنا آپریشن کو بڑھا سکیں، اینڈ دے کین گیو اے میسج ٹو چائنا کہ چائنا کے پاس، چائنا کی جو نیول کیپیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اینڈ دین ود دی امیریکنز، ود دا فرینچ، آسٹریلینز، جاپنیز، the Indians do believe they have to engage with all of them, and they are engaging and they are doing، کبھی وہ مالابار ایکسرسائز کرنی پڑتی ہیں، کبھی کچھ اور، ابھی ریسنٹلی فرانس اینڈ یو اے کے ساتھ بھی کچھ ایکسرسائز کر رہے تھے۔ سو دے آر ڈوئنگ آل دس بیکاز دے نو کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ لیٹس سی what comes out of this, but this is an interesting case study where Indian Navy has rescued Pakistani sailors.